काराकोरम का ताजमहल एपिसोड 2। वो दरअसल किसी पहाड़ी की चोटी थी जिसको काट कर सड़क बना दी गई थी। सड़क की दाएं जानब खाई थी जिससे बचने के लिए पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों की एक बार सी बनी थी। वो दोनों इन सफेद ब्लॉक्स के साथ चल रही थी। थक गई हो? निशा ने इसे चूने से ढके पत्थरों के सफेद ब्लॉक पर खाई की जानब पुष्ट करके बैठे देखा तो पूछ लिया। नहीं, बस यूं ही। वो घुटनों पर कोहनियां निकाले थोड़ी के नीचे हथेली जमाए बुलंद होती सड़क को गर्दन ऊंची करके बहुत उदासी से देखने लगी। बारिश से चंद लम्हे पहले का मौसम इसे हमेशा अफसुर्दा कर दिया करता था। कहीं और बैठ जाओ परी, यहाँ से जरा पीछे हुई तो गिर पड़ोगी। निशा ने बहुत फिक्रमंदी से उसे यूं इतनी खतरनाक जगह पर बैठ देखकर कहा था। इसका हल्का गुलाबी और सफेद इम्तियाज लॉन का सूट सफेद पत्थर के ब्लॉक का हिस्सा लग रहा था। नहीं गिरती। वो लापरवाही से गर्दन मोड़कर पीछे दिखाई देने वाली सरसब्ज पहाड़ियां देखने लगी। मारगला की पहाड़ियों पर इस रोज बादल उतरे हुए थे, पानी से लदे भारी। सुरमई बादलों ने फिर यकायक इन्होंने अपना बोझ बारिश के कतरों की सूरत नीचे गिरना शुरू कर दिया। परीश ने बेख्तियार अपनी दोनों बाहें सामने फैला दी। बारिश के नन्हे नन्हे कतरे इसकी हथेलियां भिगोने लगे थे। इसी लम्हे इसकी समातों में किसी घोड़े के टापू की आवाज गूंजी। इसने हथेलियां नीचे गिरा दी और किसी ख्वाब की कैफियत में सर उठाकर बुलंद होती सड़क को देखा। इस बुलंदी से पीछे का मंजर इसकी निगाहों से ओझल था। टापू की आवाज वहीं से आ रही थी। वो एकटक बुलंदी के जानब जाती सड़क को देखने लगी। पहाड़ी की दूसरी जानब से कोई घोड़ा दौड़ता हुआ इसकी तरफ आ रहा था। हर गुजरते लम्हे घोड़े के टापू की आवाज बुलंद होती जा रही थी। इसे लगा वो सड़क के बुलंद हिस्से से निगाहें हटा नहीं सकेगी। वक्त जैसे वहीं ठहर सा गया था। लम्हे थम गए थे। बारिश के कतरे फिजा में रुक गए थे। हर तरफ खामोशी थी। आने वाले का सर पहले नुमायां हुआ था। वो घोड़ों की बाग थामे इसे बहुत महारत से सड़क पर दौड़ाता नशीब की सिमत आ रहा था। इसका घोड़ा सफेद था, चूने के पत्थर के ब्लॉक से भी ज्यादा सफेद और चमकदार। वो इसी तरफ आ रहा था। इसकी नजर में अपने घोड़े पर थी। वो पलके झपकाए बगैर इसे देखे गए। इतनी दूर से भी वो देख सकती थी कि घोड़े सवार की आंखों का रंग हल्का था, हल्का और बहुत चमकदार। इसकी रंगत सुनहरी माइल सुर्ख और सफेद थी। नाक खड़ी और यूनानी तर्ज की थी, मगरूर बादे मगरूर नाक। इसने आधी आस्तीनों वाली नीली शर्ट के ऊपर बगैर बाजू वाली सफेद लेदर जैकेट जिसकी बहुत सारी जेबें थी पहन रखी थी। गर्दन के गिर खूबसूरत सुर्ख रंग का मफलर बंधा था। जैकेट और मफलर हल्के मटेरियल के थे जिसका मकसद सर्दी से बचाव नहीं बल्कि यूं ही फैशन और स्टाइल था। बरसती बारिश में इसके भूरे बाल माथे पर चिपके हुए थे, मगर वो जैसे हर चीज से बेनियाज अपने सफेद घोड़े की जानब मुतवज्जा था। इसने अपना घोड़ा इन दोनों के करीब सफेद ब्लॉक्स के साथ रोक दिया और गर्दन तिरछी करके अकब में मौजूद पहाड़ियों को देखने लगा। वो पीछे वाले मंजर से जैसे गैर मुतमईन सा था, या शायद घोड़ा खड़ा करने की कोई सही जगह नहीं मिल रही थी। बारिश रुक चुकी थी। हवा फिर से चलने लगी थी। परी के गीले बाल इसके चेहरे को छू रहे थे, मगर वो तो इस शख्स से निगाहें हटा ही नहीं पा रही थी। वो एक जगह घोड़ा खड़ा करके मुतमईन सा हो गया था। तभी गर्दन में लटके कैमरा बाहर निकाला और चेहरे का रुख इन दोनों की जानब किया। बात सुनो, इसने परीशे को बराह रास्त मुखातिब किया था। इस पल जैसे ही कोई तसल्लम सा टूटा, सहर ख्वाब ख्याल सब वजह खत्म हो गया था। वो जैसे अब होश में आई हो और चौंक कर उठ खड़ी हुई। जी, इसने अपने अजले पर इत्तेमाद अंदाज में संजीदगी से जवाब दिया। इसे खुद पर हैरत हुई कि वो इतनी बेखुद और महसूर क्यों हो गई थी। घोड़े सवार ने अपना कैमरा इसकी जानब बढ़ाया। क्या तुम मेरी एक तस्वीर उतार सकती हो? वर्शिस्ट अंग्रेज में इससे मुखातब था। इसका सर खुद ब खुद इस्तेनाम में हिल गया। इसने कैमरा थाम लिया। सुनो, पिक्चर यूं खींचना कि घोड़ा और पीछे वाली पहाड़ अच्छी तरह आए। वो जो इतनी देर से गालिबन इस तस्वीर के लिए घोड़ा मुनासिब जगह पर खड़ा कर रहा था, अब बहुत मुहज्जब अंदाज में हदायत देते हुए बोला। इसने कैमरे को देखा। बिल्कुल वैसा ही ओलंपिक्स का डिजिटल कैमरा वो भी इस्तेमाल करती थी। इसने कैमरा चेहरे के सामने लाकर इसकी एलईडी स्क्रीन को देखा और फिर रेडी के बगैर तस्वीर खींच ली। तुम्हारा शुक्रिया, मगर क्या ये पहाड़ आए थे? बगैर रेडी के तस्वीर खींचने पर इस अजनबी घोड़े सवार को कदरे बेचैनी हुई थी। इसने एक नज़र इसकी शहद रंग आंखों में देखा और फिर सर हिला दिया। हाँ, बहुत खूबसूरत तस्वीर आई है। निशा ने परीशे के हाथ में कैमरे की स्क्रीन पर मौजूद तस्वीर को देखकर कहा, तो इसे ख्याल आया कि निशा भी वहां मौजूद थी। वैसे ये तुम्हारा घोड़ा है? निशा ने अगली बात की। नहीं, ये मैंने किराए पर एक आदमी से लिया है। असूलन इसे घोड़े की बाग थामे मेरे हमरा आना चाहिए था, मगर मैं इसको भगा कर यहाँ ले आया। वो शक्ल से बहुत मगरूर लगता था। इस वक्त बहुत बेतकल्लुफी के साथ अंग्रेजी में बात कर रहा था। अंग्रेजी? परी ने गौर से इसे देखा। वो अंग्रेजी क्यों बोल रहा था?
اسے غور سے دیکھنے پر احساس ہوا کہ گھوڑے پر سوار وہ بھورے بالوں اور گوری رنگت والا خوبصورت مرد پاکستانی نہیں، کوئی غیر ملکی تھا۔ وہ اس کی شناخت کے متعلق صحیح اندازہ نہیں کر سکتی تھی۔ تم دونوں 1 منٹ ٹھہرو، میں اس آدمی کو اس کا گھوڑا واپس کر کے آؤں۔ اس نے پھر مہارت سے گھوڑا موڑا اور اس سے بلند ہوتی سڑک کی طرف بھگا کر گیا۔ اتنا گڈ لکنگ تھا یار، نشانے سے جاتے ہی بے حد شتر انداز میں بولی۔ پتہ نہیں۔ وہ سر جھٹک کر دائیں جانب کھڑے اونچے پہاڑوں کو دیکھنے لگی۔ بادل غائب ہو رہے تھے۔ اوہ نشا، وہ اپنا کیمرہ مجھے دے گیا۔ ایک دم اسے ہاتھ میں پکڑے کیمرے کا خیال آیا۔ وہ پریشان کی ہو گئی۔ واپس آئے تو دے دینا۔ حالانکہ وہ اس کے واپس آنے سے پہلے نکلنا چاہتی تھی، مگر ہاتھ میں پکڑا کیمرہ اس کا انتظار کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ چند منٹ بعد ہی وہ انہیں بل کھاتی سڑک پر سے نیچے اترتے ہوئے اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ گھوڑے پر سوار ہونے کی وجہ سے اس کا کٹ کاٹ انہیں ٹھیک سے نظر نہیں آیا تھا، مگر جیسا ہی وہ ان کے قریب آیا، اسے احساس ہوا کہ اس سے خاصا لمبا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا میں اس گھوڑے کو لے کر بھاگ گیا ہوں۔ اس کے قریب آ کر وہ ہنستے ہوئے بتا رہا تھا۔ ہنستے ہوئے اس کی شہد آنکھیں چھوٹی ہو جاتی تھیں۔ وہ اندازہ نہ کر سکتی کہ وہ ہنستے ہوئے زیادہ پرکشش لگتا ہے یا لب بھینچے۔ تم اتنے خطرناک طریقے سے رائڈنگ کیوں کر رہے تھے؟ نشا کو بزرگی جھاڑنے کا شوق تھا، سو اس نے لاپرواہی پر اس کو ڈانٹنا اس نے اپنا فرض سمجھا۔ میڈم، میں 5 سال کی عمر سے رائڈنگ کر رہا ہوں اور گھوڑوں کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ وہ اور نشا سڑک کے کنارے آہستہ آہستہ چہل قدمی کرنے لگے۔ پریشا وہیں کھڑی رہی۔ دفتر سے کیمرے کا خیال آیا۔ سنو، ان دونوں نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ تمہارا کیمرہ۔ اس نے قدرے زور سے کیمرہ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ شکریہ۔ سنو، تمہیں یوں اپنا اتنا قیمتی کیمرہ دے کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں گھر لے کر بھاگ جاتی تو؟ وہ مسکرایا۔ مجھے پتا ہے تم ایسا نہیں کرتی۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو تمہارا کیمرہ لے کر بھاگ چکا ہوتا۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کیمرہ ہرگز نہ دیتا۔ وہ مسکراہٹ دبائے بہت سنجیدگی سے بولا۔ وہ اس کے اس انداز پر سر جھٹک کر سڑک کے دوسری جانب پھیلی دکانوں کی قطار کو دیکھنے لگی۔ وہاں رش اب بڑھتا جا رہا تھا۔ نشا نے اس بدتمیزی پر اسے گھورا بھی، مگر وہ اسے دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ گھوڑ سوار نے گردن جھکا کر کیمرے کی اسکرین پر نگاہ ڈالی اور زیر لب مسکرایا۔ اچھی تصویر کھینچنے کا شکریہ۔ تصویر دیکھ کر اس نے سر اٹھاتے ہوئے کہا اور کیمرے کو کور میں ڈال دیا۔ وہ پھر مغرور اور نظر آنے کی اداکاری کرتی جواب دیے بنا دکانوں کو دیکھتی رہی۔ تم اس تصویر کا کیا کرو گے؟ اس کے بے رخی کے اثر کو کم کرنے کے لیے نشا نے بہت دوستانہ انداز میں سے مخاطب کیا۔ میں 20 برس بعد ایک سفر نامہ لکھوں گا، اس کے فرنٹ پہ یہ تصویر لگاؤں گا۔ اور اس تصویر کا کیپشن کیا ہوگا؟ نشا نے دلچسپی سے پوچھا۔ میں اس کے نیچے لکھوں گا، اس کوہ پہ ماں کی تصویر جو راکا پوشش سر کرنے جا رہا تھا، وہ فخر سے بتا رہا تھا۔ پریشا نے تیزی سے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ اسے جھٹکا سا لگا۔ تم راکا پوشش سر کرنے جا رہے ہو؟ بے اختیار پوچھ لینے کے بعد اسے یاد آیا کہ اس کو تو خود کو تعلق ظاہر کرنا تھا۔ اسے پچھتاوا سا ہوا۔ ہاں، پریشا کی بے ساختگی پر اس نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ خیر، راکا پوشش سر کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں، ایورسٹ یا K2 سر کرنا اصل کامیابی ہے، کہہ کر وہ پھر سے دکانوں کو دیکھنے لگی۔ ویسے کل ہم لوگ ایک ٹور کمپنی کے ساتھ کلام جا رہے ہیں۔ نشا کے بتانے پر گھوڑ سوار نے آنکھیں سکیڑ کر مال روڈ کی طرف دیکھا۔ سن شائن ٹریولز کافی سامنے تھا۔ اس نے ایک لمحے کو سوچا، پھر بولا، میں بھی کل کلام جا رہا ہوں، سن شائن ٹریولز کے ساتھ۔ تم کس کے ساتھ جا رہی ہو؟ واقعی تم تو ہمارے ساتھ جا رہے ہو۔ نشا کو اس کے اتفاق سے ازل خوشی ہوئی تھی اور پریشا کو کچھ شک سا ہوا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ویسے تمہارے دوست بھی جا رہے ہیں کیا؟ مسکراہٹ لبوں پر دبائے اس نے بہت معصومیت سے پوچھا۔ پریشا نے رخ قدرے مزید موڑ لیا۔ ہاں، مگر تمہیں کیسے پتا یہ میری دوست ہے؟ بہت آسان، وہ خوبصورت ہے۔ اس کے سنجیدہ انداز پر نشا ہنس پڑی، جبکہ پریشا کے ماتھے پر ناگواری کی شکن ابھری تھی۔ میں نشا ہوں، نشا سید، اور یہ میری کزن کم دوست ہے، ڈاکٹر پریشا جہانزیب۔ پریشا؟ اس نے اپنی یورپی لہجے میں اس کا نام دہرایا۔ پریشا نہیں، پریشا۔ میرے نام کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو نشا؟ خود کو یوں موضوع گفتگو بنتے دیکھ کر وہ تنگ آ کر اردو میں بولی۔ یہ مینرز کے خلاف ہے، تم دونوں کو میری موجودگی میں اپنی زبان میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ وہ مسلسل پریشا خود کو دیکھ رہا تھا۔ ایک تو کمبخت بھلا کا ہینڈسم تھا، اوپر سے اتنے خوبصورت انداز میں آنکھیں سکڑ دیکھتا تھا۔ وہ خواہ مخواہ کنفیوز ہونے لگی۔ مطلب کیا ہوا تمہاری کزن کے نام کا؟ پری چہرہ لڑکی۔ یہ ایران کی ایک شہزادی کا نام تھا، اس لیے تو میں اس کو پری کہتی ہوں۔ تمہاری کزن پر سوٹ بھی کرتا ہے۔ پری مطلب فیری، ہماری زبان میں بھی فیری کو پری کہا جاتا ہے۔ تم نے اپنا تعارف نہیں کروایا۔ اوہ سوری، میں افق ارسلان ہوں، ترکی سے آیا ہوں۔ ویسے پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہوں، مگر ساتھ ساتھ ایک تجربہ کار کلائمبر بھی ہوں۔
تمہارے پاکستان میں دنیا کے سب سے خوبصورت پہاڑ راکا پوشی کے لیے آیا ہوں۔ اس نے جھک کر اپنا تعارف کروایا۔ اور تم لوگ کیا کرتی ہو؟ نشا، ہمیں دیر ہو رہی ہے، میں گاڑی کی طرف جا رہی ہوں، چلنا ہے تو چلو، قدرے غصے سے کہہ کر وہ کھٹ کھٹ کرتے گاڑی کی طرف آ گئی۔ عجلت میں افق ارسلان کو خدا حافظ کہہ کر نشا دوڑتے قدموں کے ساتھ اس تک پہنچی تھی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے نشی؟ نہ جان نہ پہچان، خواہوں کا کسی اجنبی، وہ بھی گورے کے ساتھ یوں سر راہ گپے لگانے کا مقصد؟ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے وہ نشا پر برس پڑی تھی۔ چند گز کے فاصلے پر وہ ترک سیاہ اس سفید چوکور بلاکس کے ساتھ ابھی تک کھڑا تھا۔ دفتن اس نے پری کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا جسے اس نے نظر انداز کر دیا۔ بھائی میرا مسلمان بھائی ہے، برادر اسلامی ملک سے آیا ہے، ہمارا مہمان ہے، میرا اسلامی فریضہ ہے کہ میں میزبانی نبھاؤں۔ اچھی طرح جانتی ہوں میں تمہیں، مسلمان لڑکی۔ گاڑی واپس اسلام آباد کے رستے ڈالتے ہوئے اس نے دانت پیسے تھے۔ کیا ہم اب کسی اور ٹور کمپنی کے ساتھ نہ چلے جائیں؟ اس بات کا ذکر بھی مت کرنا۔ اگر ہم اس ٹور کمپنی کے ساتھ نہیں جائیں گے تو پھر ہم نہیں جائیں گے۔ نشا نے بڑے اطمینان سے فیصلہ سنا دیا۔ وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کرتی رہی۔ 8 دن ندا آپا کے ساتھ یا 8 دن اس ترک سیاہ کے ساتھ، اس کے پاس صرف ایک ہی رستہ بچا تھا، کیونکہ ندا آپا کے ساتھ 8 دن گزارنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ نشا کو ڈراپ کر کے گھر آئی تو فون بج رہا تھا۔ اس نے کریڈل پر دھرا، ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، تم اپنی کزن کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ ناگوار سا باز پرس کرنے کا لہجہ تھا سیف کا۔ کلام اور بھی لوگ جا رہے ہیں۔ ماموں نے مجھ سے پوچھے بغیر تمہیں کیسے اکیلے جانے کی اجازت دیتی؟ کیا اب ہمارے خاندان کی لڑکیاں دور علاقوں میں باپ بھائی کے بغیر سڑکیں ناپتی پھرے گی؟ وہ اس سے واضح طور پر ناراض تھا۔ پاپا نے مجھے اجازت دے دی ہے سیف، کہیں ایک نیا مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے، اس خیال نے اسے تھکا دیا تھا۔ مگر میں کہہ رہا ہوں کہ تم یوں نہیں جاؤ گی، تم اپنی کزن کو منع کر دو۔ حکم بھرا انداز۔ وہ بے بسی سے لب کاٹ کر رہ گئی۔ ہم اسکول میں بھی تو ٹورز کے ساتھ چلے جاتے تھے، ایک قابل اعتماد ٹریول ایجنسی کے ساتھ۔ یہ یوکے نہیں ہے پریشے۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ بس تم اپنی کزن کو منع کر دو۔ اچھا۔ پریشا نے فون رکھ دیا۔ چند لمحے افسردگی سے فون کو دیکھتی رہی، پھر نشا کا نمبر ملایا۔ میری آواز سنے بغیر چین نہیں آ رہا جو گھر پہنچتے ہی فون کھڑکا رہی ہو؟ نشا، میں کلام نہ جاؤں تو؟ نشا ایک لمحے کو چپ سی ہو گئی۔ پری، وہ کچھ دیر بعد بولی، وہ ایک اچھا انسان ہے، تم اس کے ساتھ انکمفرٹیبل فیل نہیں کرو گی۔ بلیو می پری۔ نہیں نشا، سیف نے منع کیا ہے۔ وٹ دی ہیل! اس کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ وہ ہوتا کون ہے تمہیں منع کرنے والا؟ میں تو ابھی تک تمہاری منگنی کو قبول نہیں کر سکتی، تم دونوں ایک دوسرے سے ہو ہی نہیں، لیکن تم تو شاید شادی سے پہلے اس کی غلامی قبول کر لی ہے۔ ٹھیک ہے فائن، میں یوں ہی تمہارے لیے ہلکان ہوتی ہوں۔ جہنم میں جاؤ تم، جہنم میں جاؤ سیف، جہنم میں جائے افق ارسلان۔ ایک پرمسرت مسکراہٹ پریشا کے لبوں پر بکھر گئی۔ میں نے اس کی غلامی نہیں قبول کی، اور سنو، میں نے پروگرام بھی کینسل نہیں کیا، لیکن اگر تم نے میرے نام کے ساتھ افق کا نام پھر لیا نا تو میں پروگرام کینسل کر ہی دوں گی۔ مزید کچھ کہے بغیر اس نے فون رکھ دیا۔ اسے سیف کے غصے کی پرواہ نہ تھی۔ کلام سے واپسی کے بعد ان کی شادی ہو ہی جانی تھی، دل نے تب مر ہی جانا تھا، اور شاید سیف جیسے انسان کے ساتھ زندگی کی شروعات کرنے کے بعد اسے کسی کی بھی پرواہ نہ رہی، نہ دکھ کی نہ خوشی کی، شاید تب بھی وہ بے حس ہو جائے۔ مگر اس بے حسی کے دور کا آغاز سے قبل صرف 8 دن وہ زندگی کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ تیسری چوٹی، اتوار 24 جولائی 2005۔ پاپا کی ڈھیر ساری دعائیں لے کر وہ گھر کے گیٹ سے باہر ٹور کمپنی کی بس میں آ گئی۔ ان کا گائیڈ کم ڈرائیور ظفر ان کا سامان لوڈ کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ بس میں اسی 4 انجان چہرے دکھائی دیے۔ وہ ایک نسبتاً پچھلی سیٹ پر کھڑکی کی طرف بیٹھ گئی۔ نشا اور وہ ترک سیاہ ابھی تک نہیں آئے تھے۔ کولر شیشے سے آتی ٹھنڈی ہوا اس کی آنکھوں کو بند کر رہی تھی۔ اس نے شیشہ بند کر دیا اور سیاہ بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں باندھا۔ دفتر سے دوسرے مسافر کا خیال آیا۔ اس نے ایک سرسری نگاہ ان پر ڈالی۔ اس کے بائیں طرف نشستوں کی قطار میں ان کے برابر ایک کم عمر لڑکی بیٹھی تھی۔ عمر بمشکل 20-21 برس ہوگی۔ کندھے سے اوپر آتے کھلے بال جو ماتھے پر بینڈ کی صورت میں کیے تھے، اور گوری رنگت۔ وہ مہمت سے سڑک کے کنارے بھاگتے درختوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سفید ٹراؤزر اور گھٹنوں تک کا کرتا پہن رکھا تھا اور پاؤں میں سینڈل تھے۔ دوسرے مسافروں میں 50-55 سالہ ایک انکل تھا، غالباً کوئی ریٹائر آفیسر یا کوئی امیر بزنس مین۔ وہ خاصے وجیت ہے اور سب سے اگلی سیٹ پر براجمان تھے۔ اس کے علاوہ ایک جوڑا تھا، بیوی قدری کراخت اور نکچڑی سی لگتی، البتہ میاں سادہ سا تھا۔ پریشا کو کیافہ اس ناشتے سے گہری دلچسپی تھی۔ صبح 6 بجے کوئی وقت ہے جانے کا؟ مجھے سونے بھی نہیں دیا۔ نشا ان کے مقابل آ کر بیٹھی تو بس جو نشا کو پک کرنے رکی تھی پھر چل پڑی۔ سو جاؤ، لمبا سفر ہے، اس نے نشا کی خواب دیدہ آنکھیں دیکھ کر کہا۔ ظفر نے اپنا آخری مسافر ایک اعلیٰ درجے سے اٹھانا تھا۔ وہ بس میں داخل ہوا
اور پریشی کی توقعات کے برس ان دونوں کے بجائے ریٹائرڈ صاحب کے ساتھ خالی والی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس نے تو گردن کو جنت دیکھ کر ان دونوں کی طرف دیکھا تک نہیں، چونکہ وہ ان سے کافی آگے بیٹھا ہوا تھا اور وہ بھی بائیں قطار میں، سو وہ ان کا مخصوص دایاں کندھا اور بازو اور سر ہی پیچھے سے دیکھ سکتی تھی۔ لائٹ براؤن شرٹ، سفید پینٹ، وہ بھی کل والی سلیو لیس ہلکی سی ٹورسٹ جیکٹ، گردن میں لٹکائے مفلر، پاؤں میں جوگرز، وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہاں، آج اس کے سر پر پی کیپ بھی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر نشا کی طرف ہو کے سو گئی۔ کوئی 2 گھنٹے بعد اس کی آنکھ کھلی۔ وہ لوگ ابھی تک حالت سفر میں تھے۔ نشا جاگ چکی تھی۔ اس نے چور نظروں سے افق کو دیکھا۔ وہ اپنے سیل فون کے بٹن سے کھیل رہا تھا۔ سنو پری، تمہیں یہ شخص اچھا نہیں لگا؟ نہیں، اور میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ مگر میں کرنا چاہتی ہوں۔ نشا بضد تھی۔ ٹھیک ہے، پھر جا کر اسی کے پاس بیٹھ جاؤ۔ بکیا سارا رستہ خاموشی سے کٹا۔ دن چڑھے بس پشاور کی حدود میں داخل ہوئی۔ سڑکوں پر خاصا رش تھا۔ ابھی جوبن پر چمکا سورج شہر کو جھلسا رہا تھا۔ کتنی گرمی ہے یہاں، حالانکہ پشاور پہاڑوں پر واقع ہے۔ یار، اس سے ٹھنڈا تو اسلام آباد تھا۔ نشا کو اپنا شہر یاد آیا۔ ٹور کمپنی نے پہلے ایک مستوک درجے کے ہوٹل میں ان کی بکنگ کروا رکھی تھی۔ ہوٹل کے باہر تنگ سی سڑک پر بے تحاشا رش تھا۔ سڑک کے اچھے خاصے حصے پر ریڈیو کا قبضہ تھا۔ گاڑی ایک ڈھلوان پر چڑھ کر ہوٹل کے پارکنگ ایریا تک آئی۔ وہاں گاڑیوں کی لمبی قطار تھی۔ ناٹ بیڈ۔ بس سے نکل کر نشا نے تبصرہ کیا۔ پری ہوٹل کی بلند عمارت کو دیکھنے لگی۔ ترک سیاہ ان دونوں سے فاصلے پر کھڑا، سفید جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، آنکھیں سکڑ کر اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ اپنی طرف متوجہ پا کر مسکرایا۔ پریشا نے نگاہ کا رخ بدل لیا۔ ہیلو گرلز، کیسی ہو تم دونوں؟ وہ ان کے قریب چلا آیا۔ اوہ، تو آپ ہمیں پہچانتے ہیں؟ نشا کو ان کا پورا رستہ انہیں لفٹ نہ دینا بہت کھٹکا تھا۔ شکوہ کیے بغیر رہ نہ سکی۔ وہ جواباً ہنس پڑا۔ میں نے سوچا صبح صبح نیند سے بحال ہوتے لوگوں کو نہ جگایا جائے، ذرا کہیں پہنچ جائیں تو آرام سے گپ شپ کرتے رہیں گے۔ وہ مسکراہٹ دبائے سنجیدگی سے بولا۔ پریشا ان دونوں کو چھوڑ کر اس ٹین ایج لڑکی کے پیچھے چلتے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ 246 نمبر کمرے میں پہنچ کر ظفر نے چابی ان کے حوالے کی۔ وہ ٹرپل بیڈ روم اس کو، نشا کو اور اس لڑکی کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ اوکے، شام کو ملاقات ہوگی۔ افق ان دونوں سے یہ کہہ کر ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ میاں بیوی سامنے والے کمرے میں چلے گئے۔ میں ڈاکٹر پریشا جہاں زیب ہوں۔ کمرے میں آ کر اپنے لبوں کی مسکراہٹ سجا کر اس نے اس لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں عرصہ بخاری ہوں۔ ویسے آپ کا نام بہت پیارا ہے، پریشے۔ وہ رکی اور تصحیح کر کے بولی، پریشے آپی۔ آپی؟ ان دونوں نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ دراصل میں پاکستانی کزن کو اگر بغیر آپی باجی کہوں تو دادو انگریز کہہ کر ٹوکتی ہیں، سو میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ کسی پاکستانی لڑکی کو آپی باجی کہے بغیر نہیں بلانا۔ وہ دونوں ہنس پڑی۔ کھانا انہوں نے ساتھ ہی کھایا۔ تب تک تعارف کا سلسلہ مکمل ہو چکا تھا۔ ارسلہ کا تعلق لاہور سے تھا، مگر وہ پلی بڑی انگلینڈ میں تھی۔ اردو لکھ اور پڑھ لیتی تھی، مگر بولتی بہت بہت مشکل سے تھی۔ اس کے پاس اس کی کم عمری میں بھی ایک اچھا اپلائن ریکارڈ تھا۔ وہ زیادہ تر یورپی علم سر کر چکی تھی۔ اس کے علاوہ تبت میں اس نے چنگامنا اور چوریو کو سر کیا تھا۔ تو تم افق کے ساتھ راکا پوشی جا رہی ہو؟ نشا کو وہ معصوم اور ذہین سی لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ ہاں، اس نے سر ہلا دیا۔ راکا پوشی میرے ناول کی سیٹنگ ہے، اور میں بتانا بھول گئی، میں رائٹر بھی ہوں۔ 2 ناول لکھ چکی ہوں، یہ میرا تیسرا ناول ہے۔ اتنی سی عمر میں 2 ناول؟ پریشا کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ ارسلہ ہنس پڑی۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کیا تھا، میں نے تو اس عمر میں صرف پہلا ناول لکھا تھا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اچھا، تو تمہارے ناول کی سٹوری کیا ہے؟ اسے دلچسپی ہوئی۔ ایک کوہ پیما ہیروئن کی راکا پوشی سر کرنے کی رومانوی داستان، وہ مزے سے بولی۔ نشا سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ اینڈ ہیپی کرو گی یا ٹریجڈک؟ ٹریجڈک، کیونکہ ٹریجڈک اینڈ یادگار ہوتا ہے۔ ویسے آپ نہیں آئیں گی راکا پوشی؟ آپ بتا رہی تھی کہ آپ بھی کلائمبر ہیں۔ ہاں، میں کلائمبر K2 اسکول لیک ڈسٹرکٹ 7 ہفتے کے کورسز کیے تھے، مگر میں راکا پوشی نہیں آؤں گی، مجھے اپنے فادر کی پرمیشن نہیں ہے۔ کائمبریا K2 سے؟ واہ، آئی ایم امپریسڈ۔ اور سوئس ایلپس کے علاوہ میں نے سپینتک کو بھی سر کر رکھا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بتانے لگی۔ اوہ، ویسے آپ آئیں تو مزہ آتا۔ افق بھائی بہت اچھے ہیں، میری ان سے ملاقات فلائٹ کے دوران ہوئی تھی۔ وہ مصر سے آ رہے تھے اور میں انگلینڈ سے۔ اب سوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ افق نامہ شروع کرتی، پریشا نے اس کی بات کاٹ دی۔ ارسلہ تابیداری سے بستر پر لیٹ گئی۔ جلدی ہی اسے نیند نے گھیر لیا، پھر وہ شام تک سوتی رہی۔ ارسلہ اور نشا صبح تڑکے ہی اٹھ گئی تھیں، اور بآواز بلند گپے ہانکتے ہوئے انہوں نے بھی اسے جگا ڈالا تھا، مگر وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے سوتی بنی رہی۔ دفتر دروازے پر دستک ہوئی۔ پریشا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔
اس نے آنکھوں پر سے بازو نہیں ہٹایا، مگر وہ جانتی تھی کہ باہر کون تھا۔ وہ دستک نہیں، افق ارسلان کی خوشبو پہچانتی تھی۔ اندر آ سکتا ہوں اچھی لڑکیوں؟ کا شرارت کا کھنگتا لہجہ پریشا کی سماعت سے ٹکرایا۔ اس کی آنکھوں پر بازو نہ ہوتا تو وہ شاید اس کی پلکوں کا ارتعاش دیکھ لیتا۔ لگتا ہے اچھی لڑکیوں کے بغیر دل نہیں لگ رہا۔ آؤ بیٹھو۔ وہ اتنا مہذب شائستہ ہنس مہکتا اندر آیا۔ نشا اور عرصہ فوراً اس کے لیے کھڑی ہوئیں اور اسے کرسی پیش کی۔ یوں ہی سمجھ لو۔ وہ پریشا کے بیڈ کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کرسی اور بیڈ کی کرسی کے درمیان فاصلہ خاصا کم تھا، جگہ تنگ تھی۔ وہ بیٹھ تو گیا تھا مگر اس کے جوگرز بیڈ کا سرا چھو رہے تھے۔ میں اس سفر کو یادگار بنانا چاہتا ہوں اور بطور ایک اچھے سیاح میں کوئی لمحہ فارغ نہیں بیٹھنا چاہتا۔ سو پھر تم لوگ بتاؤ شام کا کیا پروگرام ہے؟ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ بولتے ہوئے بھی نظر بھٹک کر افق کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جو اس نے اپنے سفید بازو کی اوٹ میں آنکھوں کو چھپا رکھا تھا۔ کمبل گردن تک لے رکھا تھا، صرف چہرے کا نچلا حصہ کھلا تھا۔ پری اٹھ جائے تو کوئی پروگرام بناتے ہیں۔ تمہاری دوست بہت زیادہ سوتی ہے کیا؟ اس کے انداز سے پریشا کو لگا وہ جان گیا تھا کہ وہ سو نہیں رہی۔ نہیں، آج بس ذرا تھک گئی ہے۔ تم اپنا پروگرام بتاؤ۔ میں آج تمہارے پشاور کے بازار یہی کینٹ اور صدر وغیرہ کھنگالنے کا سوچ رہا ہوں۔ باقی ایوریسٹ اٹریکشن کل دیکھوں گا۔ تو پھر ہم تینوں بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں فک بھائی۔ احمد صاحب اور افتخار فیملی کی مرضی، وہ جہاں بھی جائیں، یا پھر ان سے پوچھ لیں۔ عرصہ متذب تھی۔ وہ کپل بہت ریزرو ہے، یقیناً ہم سے گھلنا ملنا پسند نہیں کریں گے۔ احمد صاحب تو آدھا گھنٹہ ہوا کہیں چلے بھی گئے ہیں، پھر ہم چاروں ساتھ چلتے ہیں۔ مگر وہ ایک لمحے کو رکا۔ پری کے کان کھڑے ہو گئے۔ مگر کیا؟ مگر ہو سکتا ہے تمہاری دوست کو کوئی اعتراض ہو۔ ارے نہیں، وہ بہت نائس اور سویٹ ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ویسے نشا، مجھے بہت خوشی ہوئی تھی جب تم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری دوست میری بہت تعریف کر رہی تھی۔ پریشا نے ایک جھٹکے سے کمبل اٹھایا اور تیزی سے سیدھی ہوئی۔ میں نے کب ایسا کہا تھا؟ افق کا قہقہ بے اختیار بلند ہوا۔ اسے اپنی حماقت پر شرمندگی ہوئی۔ نشا اور عرصہ قدرے حیرت تھے، انہیں ابھی لطیفہ سمجھ بھی نہیں آیا تھا۔ تم اٹھ گئی؟ میں سمجھی سو رہی ہو۔ میرے سر پر جو تم لوگ گول میز کانفرنس کر رہے تھے، میں بھلا کیسے سو سکتی تھی؟ شرمندگی چھپانے کو اس نے غصے کا سہارا لیا اور بستر سے نیچے اتر گئی۔ ڈریسنگ روم جانے کے رستے میں افق کی لمبی ٹانگیں حائل تھیں۔ اسے قریب آتا دیکھ کر اس نے پیر سمیٹ لیے۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے اس تنگ جگہ سے گزری۔ سوری پری، میں مذاق کر رہا تھا۔ وہ بمشکل ہنسی کنٹرول کرتے معذرت کرنے لگا، مگر وہ جھنجھلاتی ہوئی زور زور سے الماری کے بٹ کھول کر بند کرتی رہی۔ اچھی لڑکیوں، تیار ہو کر لابی میں آ جاؤ، تمہارے پاس صرف 15 منٹ ہے۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو پری نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ اس نے لباس تبدیل کر لیا تھا۔ شرٹ کی آستینیں آدھی مگر رنگ سیاہ تھا اور اوپر سفید ٹورسٹ جیکٹ، گردن کے گرد بالکل سرخ مفلر۔ رائٹ باس، عرصہ نے تابعداری دکھائی۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک نگاہ پریشا پر ڈالی اور باہر نکل گیا۔ وہ اف کہتے ہوئے کلس کر رہ گئی۔ ان 15 منٹ میں پریشا نے کوئی 200 دفعہ ان دونوں کو ضرور پروگرام بنانا تھا، تم نے ان کے ساتھ سنایا تھا۔ نشا ڈھیٹ بنی سنتی رہی۔ عرصہ کو البتہ حیرت ہوئی تھی۔ یہ پریشا آپی کی کوئی لڑائی ہوئی ہے فک بھائی سے؟ وہ تو اتنے کیئرنگ اور سویٹ ہے، ایک صدیوں کی داستان ہے، تمہیں ایک شام میں سمجھ نہیں آ سکتی۔ نشا نے آہ بھر کے کہا۔ ہیئر برش کرتے پریشا کے ہاتھ ایک لمحے کو تھمے تھے۔ وہ اندر سے کانپ کر رہ گئی تھی۔ پلٹ کر شاک نظریں نشا پر ڈالی اور دوسری اپنی انگلی میں موجود انگوٹھی پر۔ نشا نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ عرصہ کے سر کے اوپر سے سب کچھ گزر گیا تھا۔ وہ پیر پٹک کر باتھ روم میں چلی گئی تھی۔ نشا کی بات وہ عموماً مانا نہیں کرتی تھی، مگر اب اس کے پاس کوئی دوسرا رستہ نہ تھا۔ نشا اور عرصہ چلی جاتی تو اس نے بھلا کیا قصور کیا تھا جو اکیلی چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی رہتی۔ یوں بھی افق کے ساتھ مارکیٹ جانا اسے برا نہیں لگ رہا تھا، البتہ یوں ظاہر کرنا وہ اپنا فرض سمجھتی تھی۔ پارکنگ ایریا میں کھڑی ٹور کمپنی کی بس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا افق ان کا انتظار کر رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر سیدھا ہو گیا۔ ایک استقبالیہ مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کر لیا تھا۔ کی کیب ابھی بھی اس کے سر پر تھی۔ کینٹ چلتے ہیں، یہاں سے بہت قریب ہے۔ ان کا رہنمائی کرتا وہ ہوٹل سے پارکنگ ایریا سے نیچے سڑک تک جاتی ڈھلان سے اتر رہا تھا۔ تم ترکی سے آئے ہو یا صوبہ سرحد سے؟ نشا کو اس کا پشاور اور ارد گرد کی معلومات حیران کرتے تھی۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ بس پچھلی دفعہ ادھر آیا تھا تو خاصے دن یہاں گزرے تھے، اس لیے آئیڈیا ہو گیا ہے۔ پچھلی دفعہ کب آئے تھے؟ 2 سال پہلے۔ وہ لوگ ڈھلان اتر کر نیچے سڑک پر آ چکے تھے۔ سڑک اچھی خاصی کھلی تھی، مگر پھلوں کی ریڑھیوں اور خواجہ فروشوں کے باہمی تعاون سے اب بہت تنگ ہو چکی تھی۔ اس جگہ ہوٹل سے یا پی سی او؟ 2 سال پہلے کیا سیر و تفریح کے لیے آئے تھے؟ ریڑھیوں سے دونوں اطراف سے گہری سڑک پر راستہ بنا کر چلنا
بہت مشکل تھا، پھر بھی وہ بہت دھیان سے ان دونوں کی گفتگو سن رہے تھے۔ ہاں، سیر و تفریح کے لیے، اور بولتے بولتے وہ یکدم خاموش ہو گیا، اور بس کچھ کام تھا، وہ صاف ٹال گیا تھا۔ نشا اخلاقیات سے اتنا تو آگاہ تھی کہ اگر وہ ٹال رہا تھا تو اس کام کی تفصیل نہ پوچھتی۔ افق نے ٹیکسی روکی، ٹیکسی والا انگریزی سے ناپید تھا، سو یہ کارنامہ معمہ نشا نے ہی طے کیا تھا۔ کینٹ کی خوبصورت دکانوں کے باہر آہستگی سے چلتے ہوئے وہ چاروں خاصی دیر تک شاپنگ کرتے رہے۔ پھر عرصہ ان کو چھوڑ کر سید بک بینک کی طرف چلی گئی۔ وہ تینوں ایک جویلری شاپ میں داخل ہو گئے۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ جب نشا مختلف ایئر رنگز دیکھ رہی تھی تو اپنی ڈھیلی پونی کو کستے ہوئے پریشے کے بالوں کا کیچر ربر بینڈ ٹوٹ گیا۔ اس کے بال کسی آبشار کی طرح کمر پر گر گئے۔ نشی، تمہارے پاس کوئی کیچر ہے؟ اپنے لمبے بال لیئرز میں کٹے بالوں کو سنبھالتی وہ پریشانی سے نشا سے بولی۔ اب نہ خریدتے تمہیں موت پڑتی ہے۔ وہ بہت مصروف تھی، سو کھٹ سے بولی، دفع ہو جاؤ۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے سامنے شوکیس پر پڑی باسکٹ میں رکھے کیچرز اور پونیاں دیکھنے لگی۔ یہ کیسا ہے؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ افق ہاتھ میں کیچر لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے نظر جھکا کر کیچر کو دیکھا۔ وہ سلور کلر کا تھا۔ اس کے ایک طرف گول بڑا سا فیروزی رنگ کا پتھر، جبکہ دوسری طرف سبز اور نیلے دورانگے پتھر جڑا تھا۔ اچھا ہے۔ اس نے خوبصورت کیچر لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ افق نے وہ اس کے ہاتھ پر رکھنا چاہا، مگر پکڑتے پکڑتے وہ زمین پر گر پڑا۔ وہ گھبرا کر جھکی اور کیچر اٹھا لیا۔ اس کے دو رنگ پھول کے درمیان ضرب لگنے سے ایک ہلکی سی سیدھی لکیر پڑ گئی تھی۔ ٹوٹ تو نہیں گیا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اس نے نفی میں گردن کو جنش دی، پھر اس نے نظر انداز کر کے سیلز مین سے قیمت پوچھی۔ 250 روپے۔ افق نے پیسے دکاندار کی طرف بڑھائے۔ سوری، یہ میں خود خریدوں گی، اس نے دبی آواز میں سے ٹوکا۔ میں اس لالچ میں تمہیں یہ گفٹ کر رہا ہوں کہ کل تم بھی مجھے کوئی چیز گفٹ کرو گی۔ میں گفٹس نہیں لیتی اور نہ دیتی ہوں۔ اس نے پرس سے پیسے نکالے۔ مگر میں دیتا بھی ہوں اور لینا بھی پسند کرتا ہوں۔ وہ بضد تھا۔ اسے نظر انداز کرتے ہوئے اس نے پیسے سیلز مین کو تھمائے۔ خاکی لفافے میں پیک کیا گیا کیچر نکال کر بالوں میں لگایا اور نشا کی طرف آ گئی۔ عرصہ اور نشا کی شاپنگ مکمل ہو جانے کے بعد وہ لوگ باہر نکل آئے۔ باہر اندھیرا پھیل رہا تھا۔ شاپس کے اندر اور باہر روشنیاں جگمگانے لگی تھی۔ سیڑھیاں، لائٹس اور سائن بورڈ روشن تھے۔ رات کے کھانے کے لیے تم لوگوں کو پشاور کے بہترین ریسٹورنٹ لے چلوں؟ وہ ان کے دائیں طرف جیب میں ہاتھ ڈالے سامنے دیکھے ہوئے چل رہا تھا۔ وہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ پی سی؟ عرصہ نے جھٹ سے پوچھا۔ نہیں، میں بدمزہ، باسی اور پھیکے کھانوں سے لطف اندوز نہیں ہوتا۔ میں تمہیں ایک بہترین ریسٹورنٹ لے کر جا رہا ہوں۔ شہر کی تنگ و تر گلیوں سے ٹیکسی میں گزرتے ہوئے انہیں وہ ایک اسی تنگ گلی میں لے آیا، جہاں بے تحاشا تیسرے درجے کے ریسٹورنٹ بنے ہوئے تھے۔ فضا میں ہر طرف مزے کی خوشبو پھیلی تھی۔